वो क्यों नहीं करते? आप झूठ बोलना क्यों नहीं छोड़ते? आप चोरी करना, नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ते हैं, चलो बेहतर, लेकिन नमाज पढ़ते भी हैं, चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, ग़ीबत भी करते हैं, चुगली भी करते हैं, सूद भी खाते हैं, हराम भी खाते हैं, लोगों का माल भी गसब करते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं, बुराइयां भी करते हैं, बहुत सारे मासियत के अंदर इल्ला मा रहमल्लाह। इस्लाम ने किसी भी चीज को अधूरा नहीं छोड़ा। जिन जिन बातों का हुक्म दिया है अल्लाह ने उसके पीछे कोई ना कोई फायदा रखा है। वो फायदा क्या है? आप वजू बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? आप कहोगे अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म तो है, लेकिन क्या अल्लाह ने ये नहीं बताया कि वजू बनाने का मकसद क्या है? रसूल ने ये नहीं बताया कि वजू के फायदे क्या है? अल्लाह बतलाए हैं। तू ही नादान चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाके चौकी दामन ही है। इस्लाम ने हर एक की मसलहतों को बतलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुसलमान क्यों होते हैं ये भी मौजूद है इस्लाम के अंदर, अल्लाह ने इसको बतलाया है। लेकिन मुसलमानों सुनो, कान खोल करके सुनो और होश के नाखुन लो। अल्लाह की कसम, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम बल यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी शक्ल और सूरतों को देखकर तुम्हें अपनी रहमतें नहीं देता। तुम्हारी शक्ल और सूरतों के ऊपर तुम मिस्कीन बन जाओ, चिथड़े बन गए, घूमो और कह दो अल्लाह हमें दे दे, ऐसे नहीं मिलता। अगर तुम मोमिन हो, अल्लाह तुम्हारी शक्ल और सूरतों को नहीं देखता और ना ही तुम्हारे माल और दौलत को देखता है। सूरत बनाने वाला वही है। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी, वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा, वो अल्लाह वो है जो तुम्हारी शक्ल और सूरतों को माँ के रहम में बनाता है जैसे चाहता। इसे क्या जरूरत है तुम्हारी शक्ल और सूरतों को देखने की? वला इला अमवालिकुम इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। माल भी देने वाला वही है जिसको चाहता है हिसाब देता है। तुम्हारे माल और दौलत की धौंस उसके ऊपर, बड़े मालदार हो, चलो ये बहुत बड़ा बंदा है, वडेरा है, चौधरी है, बहुत बड़ा प्रधान है अपने गांव का, अपने महल्ले का, बहुत बड़ा लीडर है, प्रेसिडेंट है, ये है, फलां है, बड़ा वजीर है, तो ये अल्लाह फरमाता है बल यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारे ईमान को सबसे पहले देखता है। किसको देखता है? ईमान देखता है। तुम फटे पुराने पहने रहो, पैरों के अंदर कपड़े लपेट करके चलो, तुम्हारा ईमान अगर सही और सलामत है, अल्लाह के यहाँ तुम बड़े बड़े काफिर और मुर्तद और बागी शहंशाहों से कहीं ज्यादा अजीम और कहीं ज्यादा बुलंद और आला। मक्के का सरदार अबू जहल, उसका नाम अबू जहल नहीं था, उसका नाम अबू जहल नहीं था, अमर इब्न हिशाम था उसका नाम। उसे अबुल हकम कहा जाता था मक्के के। जो फैसले अबू जहल ना करते उसे कोई हाँ करने वाला मक्के के अंदर, जिन फैसलों के ऊपर वो साफ कर दे, दस्तखत कर दे, उसका इनकार करने वाला कोई वो था। मुतब्बिर का बाप कहलाया जाता था, लेकिन एक बेईमानी की वजह से, ईमान न लाने की वजह से इस्लाम ने उसे अबू जहल कहा। कुरैश का जवान, राणा, तंदुरुस्त, बहादुर, शुजा, घुड़सवार, मैदान काज़ार के अंदर डट जाने वाला अबू जहल, और वही गुलाम थे हजरत बिलाल हबशी, काले करूटे गुलाम गुलाम। लेकिन अल्लाह अकबर, इस्लाम ने वो मकाम दिया, अल्लाह के यहाँ वो दर्जा हासिल किया कि फतह मक्का के मौके पर कुफ्फार कुरैश तमाशा देख रहे हैं, खड़े होकर हैरत ज़दा हैं, और नबी ने काले करूटे गुलाम को खाने काबा की छत पर खड़े होकर कलमे तौहीद की सदा बुलंद करने का हुक्म। सबकी गर्दनें झुक गई, रऊनत सदा, मुतकब्बिर, मगरूर, वो लोग जिन्हें नाज था अपने माल पर, अपने कबीले, अपने खानदान, अपने हसब, अपने नसब, अपने जान, अपने जलाल, अपने मर्तबे पर, एक उनके पैरों से कुचला हुआ, नचला हुआ गुलाम आज काबे की छत पर, जिसे काबे के अंदर, काबे को छूने तक की इजाजत न थी, आज वो काबे की छत पर खड़ा होकर कलमे सदाए तौहीद बुलंद कर रहा है।
یہ مقام کس نے؟ اللہ رب العزت ایمان دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں کام کھول کر کے سنو، ڈھیر سارے پیسے کما لینا کامیابی نہیں، بہت سارے بلڈنگیں بنا لینا کامیابی نہیں۔ کامیاب کون ہے؟ قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے ایمان کو تمام شرک بدعت اور معصیت کی گندگیوں سے پاک و صاف کر لیتا ہے، تزکیہ اور تقوی اختیار کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ ذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کی حمد و ستائش اور اس کی تعریف میں رطب اللسان رہتا ہے، ہمیشہ اللہ کا شکر، اللہ کا ذکر اپنی زبان کو جاری رکھتا ہے۔ فصلى، اور نماز بھی پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی جب خاصیت کا آپ کو پتہ چل جائے گا، میں نے بتایا ابھی چھوٹی سی مثالیں دے دے کر کے، میں اس کو مکرر نہیں کرنا چاہتا، کہ آپ کو کسی بھی چھوٹی سی چیز کی خاصیت کا پتہ چل جائے، آپ فوری طور پر شوق سے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو حاصل کرتے ہیں۔ میں نے شادی کی مثال دی، اس کے فائدے بتائے، نوجوان اس وجہ سے شادی کرتا دیکھتا۔ آج ہم جو بے نمازی ہیں، آج ہم جو بدعقیدہ ہیں، آج ہمارے اندر جو اسلام کی محبت نہیں، آج ہم جو بد کردار ہیں، بد اخلاق ہیں، بد زبان ہیں، آج ہم جو برے معاملات کرنے والے ہیں، آج ہم جو دنیا پرست بن چکے، آج ہم جو لوگوں کی تقلیدوں کے اور لوگوں کے پیچھے چلنے لگے، آج ہم جو دنیا کی نظروں میں ذلیل الرسوا ہو گئے، میرے عزیزوں جانتے ہو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ نہ ہمیں اسلام کی خاصیتوں کا پتہ ہے، نہ نماز، جو بے نمازی ہیں نماز سے فائدے کیا ہیں ان کو اس کا پتہ نہیں، روزوں سے فائدے کیا ہیں اس کو پتہ نہیں، اسلام کے ان اصول اور قانون کے اوپر عمل کرنے اور انہیں نافذ کرنے کے فائدے کیا ہیں ان کو اس کو پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ اور جن برائیوں میں ہم ملوث ہیں، اگر ان برائیوں کے نقصانات اور بھیانک خطرناک جو اس کے انجام ہیں اگر ان کا پتہ چل جائے تو ہم کبھی بھی ان برائیوں کی طرف بھی اپنے قدموں کو، اس کا ہمیں علم نہیں۔ اس وجہ سے ہم بالکل بکچوٹ کی طرح حرام بھی کھا رہے ہیں، حلال بھی کھا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، نماز بھی، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلموں کے راہ اور طریقے کے اوپر چل رہے ہیں۔ ہمیں صحیح اور غلط کا، حق اور باطل کے تمیز کرنے کا کوئی ہم کو شعور نہیں، اور یہ شعور ہماری غلطی نہیں ہے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ کس کی غلطی ہے؟ آپ کی غلطی ہے۔ آپ کی غلطی یہ ہے، آپ کی ہو یا آپ کے والدین کی ہو یا آپ کے معاشرے اور آپ کے سماج کی ہو، جہاں کہیں بھی رہتا ہے، ہر انسان کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے۔ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ کو شروع سے ہی بے دین رکھنے کی کوشش کی گئی، یا آپ کے ماں باپ نے آپ کو دیندارانہ ماحول نہیں دیا، یا آپ جس محلے اور جس مسجد کے اندر نماز، جس مسجد جو آپ کے محلے میں تھی، آپ نے کبھی اس کے اندر قدم نہیں رکھا، آپ نے کسی عالم دین کی صحبت نہ اختیار کی، آپ نے کسی اہل علم کی مجلس میں آپ نہ بیٹھے، آپ برے لوگوں کی صحبتوں میں بچپن سے رہے، یا آپ کے اوپر شیطان نے ایسا قبضہ کیا ہوا ہے کہ آپ سننے کے روادار نہیں۔ بہت سارے اسباب اور بہت سارے اس کے وجوہات ہو سکتے ہیں، ہماری غلطی نہیں، ہم تو چیخ کے بتلا رہے ہیں، مسجد کے اندر اعلان بھی کر رہے ہیں، لوگوں آؤ اسلام کی بات ہوگی، قرآن کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی۔ لوگ ہیں کان میں انگلیاں رکھے، ہنستے ہوئے، گپے مارتے ہوئے، جوتے چکھاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں۔ بھاگو آج، بھاگو، جاؤ، کل کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ این المفر، اس دن کہاں بھاگ کے جاؤ گے جب رب ذوالجلال تمہارے سامنے چلو فرما اور اللہ تم سے ان نعمتوں کا حساب لے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ نعمتیں جو تم اللہ کی پا رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، کیا سمجھتے ہو؟
ایسے ہی تمہیں جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ نہ، اللہ رب العزت عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے. وہ کسی کو جنت میں بھی ڈالے گا تو اس کا انصاف، اور کسی کو جہنم میں بھی ڈالے تو اس کا انصاف ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں فرماتا اور نہ فرمائے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ نعمتیں جو اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہیں، آنکھ کی، کان کی، پیروں کی، ہاتھوں کی، یہ جو احسانات ہیں، انہیں تم معمولی نہ سمجھو، تو بڑے قیمتی ہیں. یہ بولو بڑے قیمتی ہیں. کہتے ہو ہم کو 10 کروڑ مل جائے، 1 کروڑ مل جائے، 50 کروڑ مل جائے، ہم مالدار ہو جائیں گے. ہم تمہیں 50 کروڑ دے رہے ہیں، تم اپنی گردن اتار کے دے دو گے؟ 10 لاکھ چاہیے، کوئی تمہیں 10 لاکھ دے دے، تم اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کر کے دے دو. تمہیں کوئی 50 لاکھ دے دے، اپنی دونوں آنکھیں نکال کے دے دو. کہو کہ جب آنکھیں نہیں تو 50 لاکھ لے کر کے کیا کرتا؟ میاں اگر تمہارے کانوں کی سماعتیں چھین لے کوئی اور کہے میں 25 لاکھ دیتا ہوں، تیار ہو جاؤ گے؟ کتنے مالدار ہیں آپ؟ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس کے مالک ہیں. آپ اپنے ہاتھوں پر اپنے جسموں کو غور کریں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ارے اللہ کو پہچاننے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے سرابے پہ غور کر لے، اللہ نظر آ جائے گا، اللہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کون ہے؟ وہی اللہ ہے. وہ پوچھے گا ثم لتسألن. سنو، قیامت کے دن جب مجرمین اللہ کے سامنے آئیں گے، میدان حشر ہوگا، اللہ رب العزت سامنے ہوگا. وہ میدان حشر جس کا منظر میں نہیں کھینچنا چاہتا. نفسی نفسی کا عالم. اللہ فرماتا ہے وہ دن ہوگا کہ انسان اپنے ماں اور باپ، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. کسی صاحب کی مرسیڈیز گاڑی سفید رنگ کی جالیات کے باہر کھڑی ہے، وہ باہر جا کر سائڈ میں کھڑی کرتے اس لیے کہ ایک صاحب کی گاڑی آگے کھڑی ہے اور وہ آدمی گاڑی نکالنے کے لیے پریشان ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے دور. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں جس نے اسے گودوں میں کھلایا، ماں جس نے اپنی چھاتی کا دودھ اسے پلایا. توجہ میری طرف تو، وہ اسے دور بھاگے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جن بچوں کے لیے آپ چھوڑ چھاڑ کر یہاں مر رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، کل وہ بھی ہم سے بھاگ جائیں گے، دور بھاگیں گے ہم سے. وہاں بھاگ کے کہاں جاؤ گے میرے عزیزوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایسے مجرموں کا نقشہ کھینچا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور اس کی خطاؤں کی، اس کے غلطیوں کی فہرست اس کے سامنے کی جائے گی. یہ دنیا کے اندر تو نے یہ کرتوت کی، یہ کرتوت کی، یہ کرتوت کی، یہ کرتوت کیا تم نے کہ نہیں کیا؟ وہ مکر جائے گا، اس نے کہا میں نے نہیں کیا. اللہ، وہ کیا کہے گا؟ میں نے. جھوٹ بولنے کی عادت تھی دنیا میں، وہاں بھی شاید اللہ تعالیٰ کی تھی بہرحال، لیکن وہاں کیا جھوٹ بولے گا؟ وہ تو یہ ہے کہ خوف اور دہشت کا عالم ہے، وہ مکر جائے گا. اللہ میں نے نہیں کیا ہے، اللہ میں نے نہیں کیا ہے. اللہ کہے گا ٹھیک ہے. اللہ رب العزت یہ جو زبان چل رہی ہے نا کینچی کی طرح، جس کو آج بڑی تیزی سے آپ چلا لیتے ہو، گھماتے ہو، یہ اللہ کے قبضے اور اللہ کی اختیار میں. اللہ اس کو تالا لگا، مہر لگا دے گا. اللہ اس کے اوپر مہر لگا دے گا. اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. سورہ یاسین. اللہ رب العزت فرمایا آج ہم تیری زبان پر تالے لگا رہے ہیں. اب گواہی کوئی کسی نے نہیں دیکھا، اے اللہ ہم نے نہیں کیا، اسے انکار کر دیا. اللہ حکم دے گا اے قدم، اے پیرو، اے ہاتھوں، تم اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اب تم گواہی. اللہ فرماتا ہے اس دن وہ بولنے سے معذور ہو جائے گا، پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں اور اس کے جسم اور اس کے جسم کے دوسرے اعضاء، یہاں تک کہ رونگٹے رونگٹے اس کے گناہوں کی فہرست بتلائیں گے. اللہ
ان کے پاؤں گواہی